बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो ये ठान चुकी है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। बात यहीं तक नहीं रुकी, मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील दायर करने का गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया। इत्तेहादियों की मुशावरत से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके झूठ का भांडा बीच चौराहे फूट गया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालिफत और MQM ने मुशावरत ना करने का शिकवा कर डाला। सवाल कुछ अहम है, वो ये है कि इन इक़दामात से क्या हुकूमत कुछ फायदा उठा सकेगी। इस्तेहकाम का राग तो बहुत अलाप लिया, मगर सामने खड़े अदम इस्तेहकाम के अज़दहे को देखने से ये गवर्नमेंट कासिर क्यों है? क्या हुकूमत के पास कानूनी महाज इस हद तक मजबूत है कि अपनी कामयाबी का यकीन भी रख चुके? बहुत सारे आम सवालात हैं जिनके ऊपर बड़ी आज मुफस्सिल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा, सारे फरीकैन की गुफ्तगू सुन ली, PTI का बयानिया सुन लिया, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स को सुन लिया, मुझे एक सिंपल सा सवाल है, मंतक आप ये समझाएं कि क्या ऐसी कोई वजूहात पैदा हुई हैं कि ये इक़दाम उठाने जा रही है हुकूमत और यकीन कामिल भी है उसको? मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ, सियासी मंतक बता देता हूँ कि क्या मंतक पोज की जा रही है और एक्चुअली मंतक क्या है। एक तो ये सबसे मजेदार तो मैं समझता हूँ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी का ये गालिबन शेक्सपियर का ही है, whom the gods would destroy they first make bad। ये बुल्ले शाह साहब का भी गालिबन है कि रब ना मारदा डांगी देंदा मत कवली पा, कि खुदा जब किसी को सज़ा देनी होती तो डांग नहीं मारता, छोटी नहीं मारता, उसकी मत उसके सोच के अंदर, दिमाग के अंदर खलल डाल देता है। मत कवली पाक, अच्छा। उसकी जो मत होती है ना उसको ख़राब कर देता है, कवली नहीं करता है। तो ये एक तो ये सबसे बड़ी एक लॉजिक है, इनकी कोई मंतक आप कह सकते हैं ये है नहीं है। आप देखिए ना, इसके बाद जो ये इनका सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, इसमें कोई बहस नहीं है, उससे फिर मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इसके बाद इकनॉमिक रिवाइवल नहीं हो पाएगा। ये गंद पड़ गया ना इसके करने से। ये जो जा रहे हैं ये मजीद लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। तो कहा यह जाएगा कि जी हो देखना ये मज़ामत है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बड़ा रिएक्ट भी किया उन्होंने, ये मखसूस रिश्तों का फैसला आया है उसके मुतालिक, जिस तरह जजों के मुतालिक जो कुछ कहा गया, जी ये उसके खिलाफ एक किस्म का जवाब दिया गया है। एक ये कहा जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है इशारतन कि जी ये ऊपर से बड़ा प्रेशर है, ये हमसे करवाया जा रहा है, हम नहीं चाहते, हमसे करवाया जा रहा है। ये भी दाएं बाएं से कहीं से सरगोशियाँ सुनने में आ रही हैं। पर मैं समझता हूँ दो वजूहात मैं पेश करता हूँ। एक ये मैं समझता हूँ इनको ये ऊपर नीचे पिछले 4-5 दिनों में या 1-2 हफ्ते के अंदर जो झटके लगे हैं ना, गवर्नमेंट का जो तमाम इख्तियार होता है, जो ताकत होती है ना, वो एक तासुर पे, एक परसेप्शन पे होती है कि ये गवर्नमेंट रह रही है और ये बड़े ताकतवर हैं। तो ये ऊपर तले जो 3 झटके लगे हैं ना इनको अदालतों से, एक मखसूस नशिस्तों का 8.85 से फैसला आना, हाँ जी, कि जी एक तो वो फैसला, उससे वो सारी आईनी तरमीम वगैरह मसला वो ख़त्म हो गया। 13 जजेस ने ये कहा कि ये गलत, ये PTI एक पार्टी है। उन्होंने हालांकि ये कह रहे हैं पार्टी नहीं है, हाँ जी, 13 का ये इस पे 13 के 13 ये मकसद है कि ये जो है पीपल्स पार्टी, ये तशरीह गलत की गई। अच्छा, तशरीह गलत की इलेक्शन कमीशन ने, इस पे 13 के 13 थे। उसके बाद इस पे भी किसी को इख्तलाफ नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद जो है ये 8-5 का ये फैसला आया, पहला ये फैसला आया, दूसरा इद्दत का केस के ऊपर जो है रिलीफ मिल गया, तीसरा जो आज सरम जावेद का जो इन्होंने पूरी कोशिश की, एक दफा वो पकड़ा फिर छोड़ा, एक बिल्कुल बादर पिदर, तो वो क्या, उसके बाद फिर वो भी फैसला नजर 5 बजे बुला लिया था। तो एकदम से ये जो आया है, तो वो ये तासुर नहीं देना चाहते कि जनाब गवर्नमेंट ये जो है ना कमज़ोर हो रही है और इनके दिन मुकम्मल हो गए हैं और ये हवाएं बदल चुकी हैं, टाइड हैज़ टर्न्ड। ये तासुर नहीं देना चाहते। तो ये बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि होता क्या है, जब ये तासुर निकल जाता है उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी पीछे हट जाती है, जजेस को भी, मातहत अदालतों तक भी मैसेज चला जाता है, और वो जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना वो कहते हैं हो भाई इनके तो दिन पूरे हो गए, ये जाने वाले हैं।
تو انہوں نے یہ ایک سب سے بڑی منطق یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں ابھی پی ٹی آئی کے مشکل دن ہیں اور ہم آل دا وے جائیں گے. یہ آل دا وے جو نا آل ان کیا جاتا ہے، یہ جوئے کی اصطلاح ہے کہ آپ جب ہارنا شروع کرتے ہیں نا آپ کہتے ہیں سارا کچھ ہی داؤ پہ لگا دو، اور اس کی سیاسی منطق نہیں ہے. سیاسی منطق اگر کوئی اور پوچھیں، یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم ابھی ہیں اور ہم لڑیں گے، کیونکہ نظر آ رہا ہے نا یہ جو بھی کر لیں یہ سپریم کورٹ میں جانا ہے. اس کے اندر کوئی بھی مجھے ابھی تک ایک بھی ان کی پارٹی کے علاوہ کوئی سمجھدار وکیل ابھی تک نہیں کسی پارٹی سے بھی ملا جو یہ کہے گا کہ اس کے اندر جو گراؤنڈز یہ لے رہے ہیں اس کے اندر کسی گراؤنڈ میں بھی جان ہے، چاہے وہ کوئی بھی گراؤنڈ لے لے. تو یہ بنیادی ایک تو مجھے یہ سب سے زیادہ یہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ وجہ ہے. ایک چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر، کیونکہ یہ جو مشاورت نہیں کی کسی حلیف سے نہیں کی، پارٹی کے اندر بھی جو بلایا گیا تھا پارلیمنٹری پارٹی یا جو بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں ان کو نہیں بلایا گیا، یہ گھر کے اندر ہی مشاورت ہوگی 3 دن میں. مطلب مری کے اندر آپ کا مطلب ہے؟ مری کے اندر چنگلا گلی بخیرہ گلی جو ہے نا پہاڑوں کے درمیان میں گلیات کے اندر ہی پتلی گلی ایک ہے، وہاں پہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی ملے اور مریم بی بی تھی غالباً 1-2 میٹنگ میں 3 دن کے اندر 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ والا آپس میں ہی گھر میں ہی مشاورت کر کے یہ فیصلہ کر لیا گیا. تو ایک یہ بھی مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ان کے خلاف سازش کی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب یہ شہباز شریف صاحب اس پہ چلیں گے نیچ، اس کے بعد فرض کریں پیپلز پارٹی یا جو ان کے ایلائز ہیں وہ سارے کوئی بھی باقی تو کافی پارٹیز نے جو ہے شاید گلخان عباسی بہار نے بڑی وہ کیا ہے، باقی ان کی قومی وطن پارٹیوں نے کر دی ہے، عامر صاحب اے این پی نے بڑا سٹرونگ دیا ہے، ہم نے کہا ہمارے سے نہیں پوچھا. پیپلز پارٹی نے افیشلی وہ نہیں کیا. رضا ربانی، فرت اللہ بابر، خورشید شاہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ نہیں ہے، انہوں نے افیشلی دینا ہے. مگر اگر پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے یا ان کے الائز ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے نا. یاد رہے کہ پیپلز پارٹی نے شروع میں ایکسپلور کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی اگر چاہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہیں، ان کو سپورٹ کریں گے. اب پی ٹی آئی بدلتے ہوئے حالات میں پی ٹی آئی نے انکار کر دیا تھا. بدلتے ہوئے حالات میں جب نظر آ رہا ہے کہ ان کے آگے بند گلی ہے، وہ پہلے ہی بڑی فلیکسیبلٹی دکھا چکے ہیں نا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹھیک ہے بلاول بھٹو پرائم منسٹر منظور ہے یا پیپلز پارٹی والا بن جائے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے مگر سپورٹ کریں گے. چلیے مجھے اگر آپ اجازت دے تو میں شامل کروں گی ہمارے ساتھ گفتگو میں اس وقت ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بھی موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب قانونی رائے لیتے ہیں. میں بالکل اعتزاز احسن صاحب کے بعد تو پھر ہمارا کوئی کسی قسم کا وہ انالیسس ختم ہو جاتا، مگر میں کوئکلی صرف منطق چودھری صاحب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے یہ تو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کے خلاف ہی کی ہے کہ اگر ان کی گورنمنٹ اس سے متزلزل ہوگی تو پنجاب میں ان کی صاحبزادی کی گورنمنٹ تو برقرار رہے گی کیونکہ وہاں سمپل میجورٹی ہے، یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہے. اور اس سے اگر ایلائز ناراض ہو جائیں اور گورنمنٹ یہاں پہ تبدیل ہو جائے تو شہباز شریف سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے اور بیانیہ بھی مزاحمت کا بن جاتا ہے. میرا چودھری صاحب کی کال کٹ گئی ہے، دوبارہ ملائیے گا. ٹھیک ہے عامر صاحب، ذرا میں اسی جب تک اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ آتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا کے بات کرنا چاہ رہے کہ جی اس کو ختم کیا جائے، پابندی لگائی جائے. اسی سپریم کورٹ سے تو ابھی 3 روز پہلے یہ فیصلہ آیا سامنے کہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پہ ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا ہے. ان ججز کے سامنے کیسے یہ معاملہ لے کر جائیں گے جس چیز کے اوپر مہر لگا چکے کہ بھائی یہ پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی دوسری چیز شامل نہیں ہے؟ کیسے ہوگا؟ میں بالکل وہی کہ جو گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر یہ جائیں گے، ظاہر ہے اس کے اندر جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہی یہ قانون یہ کہتا ہے کہ ڈکلیریشن آ جائے گی اس کے پھر آپ 15 دن کے اندر یہ سپریم کورٹ کے پاس جانا ہوگا. سپریم کورٹ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ جو ہے گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی ہے. مگر میں اسی لیے ذرا وہ اس پہ کر دوں کہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر یہ اس سے اگر یہ وفاقی حکومت متزلزل ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی اگر ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے کہ کسی ایلائز کی طرف سے کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور پی ٹی آئی کہتی ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے مگر ہم بھی سپورٹ کریں گے، تو ان کو ایک مزاحمتی سیاست بھی مل جاتی ہے جو نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ بیانیاں بدلیں. اپنی پنجاب میں گورنمنٹ بھی رہتی ہے، شہباز شریف صاحب سے جان چھٹ جاتی ہے، اس کے بعد تو وہ ایک خاندان کے اندر بھی تو یہ ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے. سو یہ 2 تھیریز جو ہے نا میں نے جو پیش کی ہیں، پہلی یہ کہ یا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تاثر
کہ جناب ہماری گیم از اوور اور ہمارے خلاف یہ آنے، کیونکہ یہ عدلیہ سے تواتر کے ساتھ پہلے یہ جو ماتحت عدالتوں کو کافی حد تک کنٹرول کر کے انفلوئنس کر کے لیجٹلی جو ہے یہ فیصلے جو آ رہے تھے، کیونکہ ہائی کورٹ میں یہ تمام ٹکنے والے نہیں ہیں، تو ہائی کورٹ میں جہاں جہاں بھی جا رہا ہے فیصلہ اس کے اندر کیونکہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی چودھری صاحب، آپ کو کوئی اس کی کیا سیاسی یا لیگل منطق سمجھ آتی ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم پارٹی کو بین پی ٹی آئی کیوں کر دیں گے؟ اعتزاز صاحب کے ساتھ عامر صاحب آئی تھنک کوئی ایشو ہے، ڈسکنیکٹ اگین ہو گیا ہے، دوبارہ سے پروڈیوسر صاحب ایک ٹرائی کیجئے۔ جو آپ یہ بات عدالتوں کے حوالے سے کر رہے تھے عامر صاحب، ایسا تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑائی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا نون لیگ ہے اس کی یہ لڑائی اس وقت پی ٹی آئی سے نہیں ہو رہی، شاید عدالتوں سے لڑائی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ عدالت کا وہ دیکھیں نا، اس کے بعد یہ کرنا ایک یہاں پہ ایک دم سے کیا ہوا تھا کہ جو ہی یہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ آیا اس کے بعد سے ایک کلیمر پورے ملک کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور بے تاشا پولیٹیکل پارٹی نے، صرف پی ٹی آئی نے نہیں، بے تاشا لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد کیونکہ یہ بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے کہ تمام ججز اس پہ جو ہے متفق تھے کہ جناب یہ انہوں نے جو بلے والا فیصلہ، حالانکہ وہ خود ہی متنازع تھا، پر تمام 13 کے 13 ججز نے یہ کہا کہ اس کی تشریح غلط کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ لازم یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمشنر صاحب کو اس کے بعد ریزائن کرنا چاہیے، اور یہ باتیں ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک امید بھی لگ گئی تھی کہ جناب یہ دھاندلی والا جو کیس ہے اس کو بھی سنا جائے، کیونکہ لوگوں کو یہ بھول گیا تھا، مگر اس کیس کے بعد فوراً یاد آ گیا کہ الیکشن کمیشن کے وقت جو حال تھا، جس طرح صنم جاوید صاحب کا یہ ایک ظلم ہے نا کہ ایک آپ بلیٹنٹلی کرتے ہیں، کوئی فگ لیف ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کریں، آپ نے ایک بالکل کسی عدالت کی، کسی اصول کی، کسی خلاقیات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جی یہ ایک مدر پدر و زیادہ جنگل کا قانون ہے کہ جی عدالتیں ادھر سے چھوڑتی ہیں، کوئی آپ کے پاس مقدمہ نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی جواز نہیں ہے، آپ پکڑ کے دوبارہ گھر پہ لے چلیں، بالکل جنگل کا قانون ہے، اس کے اندر تو قانون نہیں ہے۔ تو وہ بھی الیکشن جب ہوا تھا 8 فروری کا، اس سے پہلے بھی اس طرح جو لوگ آتے تھے پارٹی کا، وہ آتے تھے، کسی کو اٹھا لیا جاتا تھا، کسی کے پیپر چون کے بھاگ جاتے تھے، لوگوں کو بھول گیا ہے، تو ایک دم سے وہ چیزیں یاد آ گئی۔ مجھے امید ہے کہ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پلیز بتائیے گا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی سر، تھینک یو۔ جی چوہدری صاحب، معذرت ہماری کہ بار بار لائن ہماری کٹ رہی تھی، ہمارے اینڈ پہ شاید پرابلم تھی۔ جی یہ ہمیں چوہدری صاحب اس کی ذرا قانونی اور سیاسی منطق سمجھائیں اس فیصلے کی کہ پی ٹی آئی کو وہ بین کر دیں گے۔ یہ ان کا ڈرے ہوئے ہیں، ڈرپوک ہے، اور تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، بین کس طرح کر دیں گے؟ اس لیے کہ وہ بری ہو گیا ہے، جو مقدمہ جو چارج لگایا اس پہ وہ بری ہو گیا ہے۔ اب بری ہونے کی وجہ سے اس پہ آپ ریفرنس بنا دیں گے کہ اس کی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ یہ اس قسم کی بات یہ توقع نہیں میں کرتا، نون لیگ کی اتنی بھی گراوٹ ہو، اس قسم کی بات کی میں توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ آ کے کہیں کہ جی ہم پارٹی کو ہی بین، یہ تو شکست خوردہ رویہ ہے، یہ تو شکست کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں وہ یہ نواز شریف کی اور نون لیگ کے مرہون ہے کہ وہ عمران خان کا قد انہوں نے 100 فٹ کر دیا، اور یہ 200 فٹ تک اس کا قد کریں گے، اور پھر وہ جو اس کا قد بڑھتا جاتا ہے یہ اس سے ڈرتے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو خوف ہے کہ جو ان کی فارم 45 ہے وہ نہ نکل آئے۔ فارم 45 آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا جب اپلوڈ کیا الیکشن کمیشن نے ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ، ان فارم 45 جو نواز شریف کی تھی اس میں کوئی 150 جگہ اوور رائٹنگ ہوئی تھی، کٹنگ ہوئی تھی، میوٹیلیٹ کیا ہوا تھا، فگرز بدلے ہوئے تھے، 33 کو 88 کیا ہوا تھا، 14 کو 614 کیا ہوا تھا، اور اسی طرح کم کیے تھے ڈاکٹر جو اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ان کے، اسی طرح ووٹ کم کیے۔ اب وہ کلیئرلی نواز شریف ہار گیا تھا، اور نواز شریف کو معلوم ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اگر فارم 14 اسی صورت میں آ گئی عدالت، کسی نے عدالت نے بلا لیا تو پھر ہم مارے گئے، لہذا ٹرائیبیونل بھی
کے لیے یہ لا بھی امینڈ کر رہے ہیں, آرڈیننس لا کے یہ زور بھی بہت لگا رہے ہیں کہ جی ٹرائیبیونل ریٹائرڈ ججز بھی ہوں. ریٹائرڈ جج کے اوپر سپرویژن نہیں ہوتی ہائی کورٹ کی اس کا, وہ ورنہ جو سرونگ جج ہو اس میں تو ایک ڈسپلن ہے. وہ ریٹائرڈ جج تو اپنی موجیں کر رہا ہے, وہ تو موجیں کرے گا ان کی دولت سے بھی. تو یہ کیوں چاہتے ہیں ریٹائرڈ ججز؟ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ فارم 45 کا نمود ہو. وہ فارم 45 میں جرم ہے, کرمنل ایکشن ہے. یہ کوئی آپ فارم 45 کسی پہ کوئی ایک لکیر نہیں ڈال سکتے. انہوں نے وہ سارے میوٹیلیٹ کیے ہیں اور ان کو فارم 45 میں جو ٹوٹل آتا ہے, فارم 45 یہ ہے کہ اس میں سارے کینڈیڈیٹ ہاریزونٹل لائن میں ہوتے ہیں اور پولنگ اسٹیشن ورٹیکل لائن میں. اگر 17 کینڈیڈیٹس ہیں, 17 کینڈیڈیٹ اوپر ان کے نام آتے ہیں اور 260 پولنگ اسٹیشن کے نیچے کالمز ہیں, اور ہر ایک کے سامنے جہاں وہ ملتے ہیں وہ اس پولنگ اسٹیشن کا ایک آپ کینڈیڈیٹ کو دیکھیں, اس کا نام ہے, نیچے جائیں تو 150 وہ اسکوائر نیچے جائیں تو آپ کو پولنگ اسٹیشن نمبر 150 میں. چوہدری صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 45 اور 47 میں وہ ان کو بوکھلا گئے ہیں کہ وہاں سے جو ثبوت آ رہے ہیں ان کے خلاف وہ جا رہا تھا, اس سے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا ہے, تو یہ الٹیمیٹلی تو 15 دن بعد ڈکلیریشن کے بعد سپریم کورٹ میں جانا ہے. تو وہاں کس گراؤنڈ پہ یہ امید کر رہے ہیں؟ جو انہوں نے گراؤنڈ دی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی فارن فنڈنگ والا ہے, ٹریزن کا ہے, 9 مئی ہے اور سائفر ہے اور امریکہ میں قرارداد یہاں پاس کروانا. یہ 5 گراؤنڈز ہیں. ان میں سے کون سی گراؤنڈ ٹھہرے گی سپریم کورٹ کے سامنے؟ ایک گراؤنڈ بھی نہیں ٹھہرے. یہ 9 مئی کو بتا لیتے ہیں. 9 مئی میں وہ آئے گا جب وٹنس بلائیں گے, یہ باقاعدہ ٹرائل ہوگا وہاں سپریم کورٹ کے ساتھ. آئی جی پنجاب کو وٹنس بلائیں گے, کہیں گے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ دیکھیں کہ پروونس میں کتنے جگہ واقعات ہوئے ہیں کہ ہمارے مقدس تنظیمات پہ اٹیک ہوا ہے. وہ کہے گا 8. اب اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ 8 جو ہے جن پہ یہ ہوا ہے ان میں سے کسی تنصیب پہ کوئی ایس ایچ او, کوئی ڈی ایس پی, کوئی ایس پی, کوئی ایس ایس پی, کوئی ڈی آئی جی وہاں پہنچا کہ نہیں کسی میں بھی. اور وہ انہوں نے تو ایکچولی سہولت کی, ان کو رستہ دیا. اس کو آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے اس کو ان کی تو سہولت کاری کی, تو کوئی ایس پی, کوئی ڈی ایس پی, کوئی ایس ایچ او نہیں پہنچا کسی جگہ بھی. کور کمانڈر ہاؤس 10 گھنٹے جلتا رہا, کوئی نہیں پہنچا. اب آپ نے ان کو روکا. وہ آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. یہ اناگیر کون تھا, کون روکنے والا تھا, اب تو بتانا پڑے گا سپریم کورٹ کے سامنے. وہاں تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ جی ہم نہیں بتا سکتے. اب یہ تو ان کے تو پول کھل جائیں گے. وہ تو یہ جو آگ لگانے والے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے, وہ بھی تو خفیہ نہیں رہیں گے. تو یہ کوئی کیس اس طرح نہیں بنتا. اسی طرح ہی جو فارن فنڈنگ, جی اس میں آرڈر تھا عدالت کا کہ پہلے آپ یہ تین بڑی پارٹیوں کے اکٹھے سنیں گے کیس. اور جو صاحب اس کے اندر فارن فنڈنگ کا سٹیٹس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے. تو کیا ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کہ کیا آپ کے یہ پیسے ضبط کر لیے جائیں؟ اس میں پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں جی دوبارہ آپ الیکشن کمیشن کے اندر یہ فیصلہ پڑا ہوا ہے. جی جاری رکھیے گا. جی تو وہ یہ کوئی ریفرنس ڈیزالو کرنے پارٹی کو بین کرنے پہ تو نہیں لگتا اس طرح. اور پھر آپ کو بتاؤں عامر کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہونا اور بات ہے, آئین کو منسوخ کرنا اور بات. آئین کی ہر خلاف ورزی پہ
آپ کو یہ نہیں لگتی یہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا اور نہ ہی آپ کی پارٹی ڈیزالو ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اپریل 1993 کو اسحاق خان نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. یہ جس دن نواز شریف نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لیتا، اس سے اگلے دن ڈیزالو ہو گئی. اب 18 اپریل کو ڈیزالو ہوئی، 26 مئی کو وہ بحال ہو گئی. سپریم کورٹ نے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کے سپریم کورٹ نے اس کو بحال کر دیا اسمبلی. تو کیا اسحاق خان پہ کوئی کیس بنا؟ کیا کوئی اس سے پارٹی ڈیزالو ہو گئی جو جس سے قانون آئین کی خلاف ورزی کی ہے؟ آئین کی خلاف ورزی روزانہ کو 5000 افسر پاکستان میں کرتے رہتے ہیں اور وہ عدالتوں میں ہائی کورٹ مثال کے ان کو سیٹسفائڈ کرتا رہتا ہے ان کے آرڈر. اور یہ آرڈر آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے، یہ آرڈر آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، یہ ایکشن جو ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. خلاف ورزی تو ہوتی رہتی ہے. آپ اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پارٹی کو ڈیزالو کریں. پارٹی بنانا اور اس کو چلانا آرٹیکل 17 کے تحت ہے اور اس میں صرف آپ نے یہ نہیں شو کرنا، آپ نے صرف یہ شو نہیں کرنا کہ جی انہوں نے خلاف ورزی کیا آئین کی. آپ نے شو کرنا ہے کہ your activity is prejudicial to the integrity and sovereignty of Pakistan. اس کا آپ نے پورا دینا ہے، پورے ثبوت دینے ہیں. اور سپریم کورٹ کے ججز اس طرح نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ فائل کریں اور وہ آپ کے وہ اس پہ مور لگاتے جائیں. یہ میاں نواز شریف کے اور وہ سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس تھے، یہ وہ دور نہیں ہے. یا میاں نواز شریف کا اور ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کا دور نہیں ہے. یہ دور ہے جب انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں. ججوں کو پتا ہے کہ ان کی طاقت، ان کے اگر وہ کسی کو ڈی لیجیٹمائز کر دے تو ان کو اور کچھ نہیں کرنا. چوہدری صاحب یہ کیا یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے ججز کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، 8-5 والا جو فیصلہ ہے، کیا اس کے غصے میں یہ کیا گیا ہے؟ اور اگر یہ جب جائے گا ریفرنس جائے گا تو یہ بینچ کیسا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، فل بینچ ہوگا؟ یہ کیسے چلے گا معاملہ اور کتنے عرصہ لگ جائے گا اس کی پروسیڈنگز کا؟ یہ اس قسم کا کیس جس میں پارٹیز کا ہوا ہے، یہ ایک جماعت اسلامی کا ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کو بین کیا تھا ایوب خان نے 1964 میں، اور ایسٹ پاکستان ہائی کورٹ نے اس بین کو خلاف قانون قرار دے دیا تھا اور ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ نے اس کو جائز قرار دیا. پھر سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ پارٹی جو ہے جماعت اسلامی وہ کوئی ملک دشمن پارٹی نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد پڑتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جماعت اسلامی والا فیصلہ کئی سال لگ گئے تھے. وہ 69 میں بحال ہوئی تھی اور اس میں تو کئی سال لگ گئے تھے، تو اس میں بھی سال لگیں گے؟ نہیں، میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں نا. جو پاکستان کی موجودہ آئین کے تحت وہ جو جماعت اسلامی والا کیس تھا وہ انڈر دی 62 کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ آف 1962 تھا. یہ جو ہے اب ہے ایک پراپر پروسیجر ہے. اب یہ ریفرنس انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہوگی اور اس کے تحت جو ریفرنس ہے یہ آرٹیکل 17 کے تحت ہوگی. یہ ریفرنس پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ کرتا ہے اور اس میں ضروری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ پریجوڈیشل ایکٹنگ
the activities are prejudicial to the sovereignty and integrity of Pakistan. اب یہ باقی الزامات یہ لگا کے بیچ میں ڈالے، ان کا کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا. یہ ثابت کرنا ہے آپ کسی سیاسی جماعت میں آپ ویسے ہی لگا دیں وہ تو ہر کسی پہ لگا سکتے ہیں کہ ساورنٹی اور انٹیگریٹی کے بھی یہ خلاف ہے، اور پر جب ثبوت دینا ہو تو کیا ثبوت ہے؟ پریزیڈنٹ آصف زرداری کا رول جو ہوگا ریفرنس کو کرنے میں، انہوں نے بھی ڈٹرمن کرنا ہے کہ گراؤنڈز ویلڈ ہیں یا پوسٹ آفس کا رول ہے ان کا؟ نہیں، ان کا پوسٹ آفس کا رول ہے، پر یہ بینچ کیسا ہوگا؟ یہ وہ جو پروسیجر ایکٹ آیا ہے اس کے مطابق وہی پروسیجر کرتے ہوئے، مگر اس میں آپ کے خیال میں فل بینچ بنے گا یا لارجر بینچ بنے گا، کیا بنے گا؟ جو نظیریں ہیں مودودی کیس اور اے این پی والے کے این اے پی نیب اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی، وہ جو نظیریں ہیں وہ یہی ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے گا اور فل کورٹ ہی بیٹھا. نظیروں میں جو سب سوچتے ہوئے تو دل دہل جاتا ہے کہ جو ایک اور نظیر جو ہے بیچ میں وہ عوامی لیگ کو جو ہے بین کیا گیا تھا اور پھر اس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا تھا. نیب کا بھی 50 سال سے وہ انسرجنسی بلوچستان کی ابھی بھی اس کے جراثیم ختم نہیں ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ جو ماضی میں کیا گیا ہے ان کے کوئی اچھے نتیجے تو نہیں نکلے؟ نہیں، اچھے نتیجے تو نہیں نکلے بالکل، اور اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ یہ بین دیکھیں نا، بین کر دیا این اے پی کو، بین کیا نیب، نیب نئے روپ میں آ گئی، وہ اے این پی میں آ گئی. نیشنل عوامی پارٹی تھی، وہ اس نے اپنے آپ کا نام بدلا اور وہی بنے، وہی ولی خان اور وہی سارے اس میں بزنجو اور مری اور یہ سب آ گئے، اے این پی بن گئی، نیب سے اے این پی بن گئی. اب یہ یہاں بھی بین کریں گے، پی ٹی آئی آئی پی ٹی بن جائے گی اور انصاف تحریک پاکستان یا کچھ. ایک اور گراؤنڈ چودھری صاحب جس پہ انہوں نے بڑا زور دیا ہے کہ جی سائفر والا کیس جو ہے گراؤنڈ بنایا جائے گا، اور امریکہ میں حال ہی میں جو قرارداد پاس کی ہے اس کو بھی کہ پاکستان کے خلاف سازش کے طور پہ وہ کیا گیا ہے، اس کو بھی گراؤنڈ کے طور پہ آج انہوں نے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے تارڑ صاحب نے کہ جناب اس کو بھی گراؤنڈ بنایا جائے گا. آئی ایم ایف کے خطوط بھی عامر صاحب، آئی ایم ایف کے خطوط بھی. اب دیکھو یہ جو ہے سائفر، اس کو تو میں پہلے دن سے صفر کہہ رہا ہوں، کیونکہ سائفر ہے کیا؟ سائفر کے کانٹینٹس دیکھو، وہ ایک اطلاع ہے ہمارا ایمبیسڈر ہمارے فارن آفس کو اور آرمی چیف کو دے رہا ہے. اس کا مقصد پرائم منسٹر کو اطلاع دینا نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کو وہ کہے گا کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، یہ کیونکہ اس میں سائفر میں یہ ہے پیغام کہ آپ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ ورنہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. اب یہ عمران خان کے لیے تو میسج نہیں ہے نا، وہ غلطی سے نارمل روٹین میں جس کو وہ سائفر کیا وہ جانا تھا اس کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس بھی آ گیا. اب پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، پرائم منسٹر کی یہ ذمہ داری ہے انڈر ان اوتھ، he takes an oath under the constitution which has two parts, not a single part. پہلے پارٹ میں وہ کہتا ہے کہ میں ہر وہ معاملہ جو مجھے ایز پرائم منسٹر پتہ لگے گا اس کو میں مخفی رکھوں گا. لیکن سیکنڈ پارٹ میں وہ کہتا ہے پر میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جو میرے مناسب سرکاری وہ مجھے لوگوں کو، دنیا کو، عوام کو بتانے ہوئے تو میں بتاؤں گا. وہ یہ عہد کرتا ہے عوام کے ساتھ کہ اگر 400 ٹینک انڈیا کے آ کے بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں تو میں بتاؤں گا عوام کو، کانفیڈنس میں لوں گا. تو اگر اس قسم کی سازش ہو رہی ہو تو یہ اس کا بتانا پرائم منسٹر کا لازم ہے، لازمی ہے. اور یہ سازش ہی ہو رہی تھی نا کہ وہ سائفر کا پیغام اور سائفر کے جو مدرجات ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں.
ہم تسلیم کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی نے 2 مرتبہ اس کو کنسیڈر کیا, دونوں مرتبہ یہ کہا کہ ڈیمارچ کرو, احتجاج کرو امریکنوں کے ساتھ کہ ان کا ایک افسر یہ کیوں ہماری. ساتھ میں یہ ہے کہ یہ عدالت نے سائفر کیس کی گراؤنڈ کو خود ہی جو ہے وہ نہیں اسٹیبلش کیا, تو وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا. مگر یہ جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے کہ وائلیشن آئین کی نہیں, آئین کا جو آرٹیکل 6 ہے اس میں یا کانسپریسی ٹو ایبروگیٹ, سبورٹ, سسپینڈ اور ہولڈ ان ابینس, جو نہ یہ 4 گراؤنڈز نہیں ہیں, تو یہ جس نے کی تھی یہ وائلیشن نہیں ہے, جس نے کی تھی جنرل مشرف جو ہے اس کو تو باہر جانے دیا, تو ان کے خلاف یہ کر رہے ہیں ایک سیاسی پارٹی کے. تو وہ میں منطق سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو اتنے بھی بھولے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے, نظر آ رہا ہے بچے کو بھی کہ یہ سپریم کورٹ میں نہیں ٹھہرے گی, تو کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں عامر, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں ان کے گلے میں ایک پھندا پڑا ہوا ہے, وہ کسی نے کھینچنا ہے. کس نے کھینچنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں فارم 45 آ جانا. یہ فارم 45 ان کا بہت بڑا ان سے جرم ہوا ہے, اور وہ جرم اگر آشکار ہو جائے تو یہ لوگوں میں کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے. کہ اگر اپنے ووٹ آپ نے اس فارم پہ یا فارم 47 جو ہے وہ ہر کینڈیڈیٹ کا ٹوٹل اس میں بس ایک صفحہ ہے وہ, اور اس میں بتا دیتا ہے کہ جی یہ جیتے. آپ پوچھیں کہ جی کون جیتا, وہ کہیں گے جی فارم 47 یہ دیکھ لیں. پر فارم 47 کی بنیاد جس چیز پہ ہے وہ فارم 45 ہے. فارم 45 آپ ڈسٹروائے کر دیں یا اس میں انٹرپولیٹ کریں تو آپ یہ اس سے بھیانک جرم تو ہو ہی نہیں سکتا. جو صاحب اس سے ٹل سکتا ہے فارم 45 والا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا اپنی کانسٹیٹوئنسی کا اگر نکلا ہے, وہ جو ابھی جو ہے پتن نے نکالا ہے کہ 35,000 ووٹ جو ہے نا صوبے میں کم تھے, نیشنل میں 35,000 ووٹ زیادہ پڑ گئے, وہ ایک مسئلہ کیس ہے. پر یہ صرف ٹالا جا سکتا ہے, یہ 15 دن کے اندر یہ ریفرنس کا ہی کرنا ہے. 15-20 دن میں اگر یہ 20 دن 25 دن لگا لیں یہ ٹل سکتا ہے, مگر یہ ختم تو نہیں معاملہ ہو سکتا 45 والا اس سے. نہ 45 کو یہ قبر میں بھی اتار دیں تو یہ زندہ درگور ہوگا, یہ زندہ درگور ہوگا, یہ 10 سال بعد بھی زندہ درگور ہوگا. پر یہ چاہتے یہ ہیں کہ 1 سال گزار لیں, کیونکہ یہ پہلے قانون تھا کہ 5 سال کے لیے یہ ان ڈاکومنٹس کو, یہ مٹیریل جو ہے الیکٹورل مٹیریل, اس کو 5 سال کے لیے ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن پریزرو کرے گی. اب نواز شریف کی حکومت میں اس کو 1 سال کر دیا گیا. اب 1 سال میں سے 5 مہینے تو گزر گئے. اب اس وقت اور یہ اس کی انسپیکشن ہو سکتی ہے, یہ میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں بڑی آسانی. سیکشن 100 says the election commission, if moved, will on prescribed fee allow inspection and provide certified copy of any of the documents in the bag except the vote. ووٹ نہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے, آپ بیگ میں جو کچھ ہے وہ آپ نکال کے اور لے سکتے ہیں, اس کی کاپی بھی, اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے لوکل اسٹینڈ آئی, اس کا مسئلہ نہیں ہے. وہ اس میں اینی سٹیزن اور لمیٹیشن بھی کوئی نہیں ہے. یہ اس وقت تو سب کو جو نواز لیگ سے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سیکشن 100 کے تحت درخواستیں دیں ٹو دی الیکشن کمیشن, اور ان سے کہیں کہ جی ہمیں فارم 45 چاہیے. صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ بالکل کہ یہ 45-47 یہ اس سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے, مخصوص نشستوں کے بعد ایک دم
آپ جیسے اور ہمارے جیسے لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور ان کو الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی دھاندلی والا کیس بھی لوگ کہہ رہے تھے اور بلے والے کیس کے متعلق بھی کہ اتنا متنازع ہے, اس کی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو یہ سڈنلی انہوں نے بیانیہ چینج کر کے اس طرف ڈال دیا ہے, تو اس کی منطق بھی آپ اس سے کوئی ایگری کرتے ہیں؟ عامر, میں تو یہ کہتا رہا ہوں, جس نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو راجہ سلطان سکندر کو ریزائن کرنا چاہیے, میرا اس پہ رد عمل یہ ہوا ریزائن نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہتھکڑی لگنی چاہیے. یہ تو اتنا گھناؤنا جرم کیا ہے, اس نے ایک کام نہیں کیا. پنجاب اور خیبر کی جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی 90 دن کے اندر اس نے الیکشن کرانا تھا, اینڈ دی کانسٹیٹیوشن پٹس دی انٹائر ایگزیکٹو مشینری, ایوری آفیسر ہیز ٹو اوبے ہم, ایوری آفیسر. یہ 90 دن میں الیکشن کراتا, 90 دن میں پنجاب کے کراتا, 90 دن میں خیبر کے کراتا, اور اس طرح اسموتھلی چلتا رہتا. یہ اس نے ہر جو آئین کو مسترد اور منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو اس طرح اس نے ایک حکومت بنا دی ہے بیروپیوں کی, وہ پنجاب اور سرحد کی خیبر کی جو گورنمنٹ تھے دونوں, وہ 90 دن کے بعد بیروپیوں کی گورنمنٹ ہو گئی. یہ ان فارم 45 پہ بیروپیوں کی گورنمنٹ, یہاں آرٹیکل 6 لگتا ہے. اگر آپ گورنمنٹ کو ہی ریپلیس کر دیں, لیجیٹمیٹ گورنمنٹ کی جگہ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ لے آئیں, یہاں آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور اس پہ لگتا ہے راجہ سلطان سکندر سے, اور میں یہ 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں. جی چوہدری صاحب, تو یہ آپ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے مخصوص نشستوں کی, کہ سپریم کورٹ شاید اس طرف کوئی اشارے دے؟ میں نہیں کہہ سکتا. نہیں, مگر کلیئرلی سپریم کورٹ نے 13 کے 13 ججز نے اس بات کو تو اسٹیبلش کیا ہے کہ انہوں نے تشریح غلط کی ہے اور ان کا ایک جانبدارانہ رول رہا ہے. تقریباً تمام ججز اس پہ تو متفق تھے. ہاں, استعفے کا تو انہوں نے کہ ان کو اشارہ کرنا چاہیے کہ ہی شوڈ بی آؤٹ آف دا وے, ہی شوڈ بی آؤٹ آف ایڈمنسٹرنگ الیکشن. یہ باقی الیکشن کمیشن کے بھی جو ممبران ہے. صحیح. جی, تو بہرحال چوہدری صاحب, آپ کا بنیادی جو میں اخذ کر رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شکست خوردہ ایک گورنمنٹ ہے, یہ ان کا آخری ایک وہ ہے کہ یہ 45-47 سے بچنے کے لیے, اس تفتیش سے بچنے کے لیے یہ ایک حربہ آزمایا گیا ہے. یہ اخذ میں صحیح کر رہا ہوں؟ بالکل صحیح, اور بہت سارے حربے یہ اپنائیں گے. صرف اس کو یہ 1 سال نکال لیں. یہ اپنی مرضی کے ٹرائیبیونل بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نامنیز ہوں, وہ ان کے وہ جو پریزیڈنٹ کے علاوہ آئین, سوری چیف جسٹس کے کا اس سے عمل دخل نہ ہو, اور ججز چیف جسٹس کے اٹھا لیں یا ریٹائرڈ اٹھا لیں. اب یہ ان کی یہ خواہش ہے جس طرح بھی ٹرائیبیونل اپنا ہو, جو فارم 45 اور 47 کو زندہ درگور رہنے دے, چاہے زندہ درگور ہو چاہے مردہ درگور ہو, اس کا گلا دبا کے اس کو نہ نکلنے دے. یہ ان کے سے بہت بڑا کرائم ہوا ہے. اس طرح کا کرائم کا اس طرح ایویڈنس, آبویس ایویڈنس بڑا کم ملتا ہے, اور یہ ایویڈنس اویلیبل ہے فارم 45 میں. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. اعتزاز صاحب کی گفتگو, عامر صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں, لیکن گفتگو سن کے ایسا لگ رہا تھا کہ موجودہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے ریزائن نہ کرے, ہتھکڑی لگنی چاہیے. سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے جو موجودہ گورنمنٹ کی صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے. میں بریک کی طرف چل رہی ہوں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. اور بھی دیگر اہم معاملات ہیں جس میں ایک تو صنم جاوید کے حوالے سے کچھ گفتگو ابھی باقی ہے, مگر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آپ کے سامنے اور بھی کچھ پوائنٹس رکھیں گے. اسٹے ود اس.
بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، صنم جاوید کی میں بات کروں گی، مگر یہ گفتگو میں آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے کہ مطلب ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، آپ نے سیدھا سیدھا پیپلز پارٹی کی طرف لے گئے، بس ایک ہی آپشن ہے؟ میں کیونکہ اس کی منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ جو گراؤنڈز بنا رہے ہیں یہ فارن فنڈنگ والی گراؤنڈ نہیں ٹھہرتی، ٹریزن والی ابھی سائفر جتنے بھی گراؤنڈ آ رہی ہیں جو ہی جائے گا سپریم کورٹ جو ہے یہ پہلے ہی ہو سکتا ہے پہلی دوسری پیشی میں اٹھا کے باہر پھینکے. سو کیوں پھر تو میں نے کہا اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ یہ والا کر لیا جائے. اس سے اگر کوئی آپ دیکھیں نا جب یہ اس طرح کا بغیر اپنے الائز کو مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے یہ اب یہ جو ہے آج یاد رہے کہ آصف زرداری صاحب کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے تو ضروری نہیں پیپلز پارٹی کا ہو تو یہ پھر محمود خان اچکزئی کو وہ پہلے کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی کریں گے، اختر مینگل ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی وہ کر سکتے ہیں. ایسے وقت میں پاسبلٹیز ہے نا، یہ تو بڑی تھن آئس کے ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ بڑی تھن آئس پہ ہے. ابھی یہ مخصوص نشستیں جب بڑھ جائیں گی تو وہ کسی کے ساتھ بھی کسی پارٹی کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی اگر شامل ہو جائے تو وہ آ جائے تو وہ ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ مریم کی وہاں پہ سمپل میجورٹی موجود ہے، سو اس کو پنجاب گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ وفاق کے اندر گورنمنٹ کو خطرہ ہے. تو نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب بھی جان چھوٹ جائے گی، بیانیہ بھی بدل جائے گا، پنجاب میں حکومت بھی رہے گی تو وہ ٹھیک ہے. تو سب کو یہ ایک پاسبلٹی ہے جو منطق سمجھتے ہیں کہ جو اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا تو یہ کیوں کیا گیا. تو یہ منطق ایک دوسری یاد رہے میں نے جو دوسری پیش کی ہے کہ اس کے اندر وہ جو اپنا ایک ڈر رکھنا چاہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا کہ لوگ ایک دم سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہرکارے ہوتے ہیں جو یہ میسج لیتے ہیں بیوروکریسی یا جو پاور بروکرز ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پارٹی بیٹھتی جا رہی ہے تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کو حوصلہ دینے کے لیے، مگر کتنے دن ہے یہ 2-3 ہفتوں میں ریفرنس سپریم کورٹ میں آ کے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں جی صنم جاوید. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ان کے اندر آپ دیکھیں مسلم لیگ کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں. بہرحال مسلم لیگ جو ہے ہر دور میں کسی نہ کسی صورتحال میں رہی، ان کے ہاں بھی اچھے لوگ ہیں، عقلمند لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں. خواجہ سعد کا فار ایگزامپل انہوں نے جو یہ صنم جاوید کے مسئلے پہ انہوں نے کہا بس کرو یار، ایک نوٹنکی نہیں ہے نا کہ آپ نے عدالتیں آپ کو جو کر رہی ہیں ون کیس آفٹر انذر وہ کیے جا رہی ہیں اور وہ ایک دم سے آ جاتے ہیں. کیس بعد میں بنتا ہے، گرفتاری پہلے تو اس کے بعد نہ کوئی قانونی حیثیت رہتی ہے جس کا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی لیے نوٹس لیا ہوا ہے نا، تو پھر کمپلیٹ جسٹس کرنا پڑتا ہے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں کے بلوچستان میں ایک دم سے کیس کر دیے جائے. پر ویسے ہی آپ دیکھیں کچھ تھوڑی سی ہائی مورل گراؤنڈ کہیں نہ کہیں سے تو رکھیں. ایک جنگل کا قانون، مادر پدر آزاد کے عدالتوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ جو ضمانت کرتے ہیں اور پولیس بے دریغ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس اور انتظامیہ جو یہ کرتی رہی ہے، وہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب کو اسلام آباد کو بابر ستار صاحب نے بلایا ہوا ہے نا، وہ ابھی معاملہ وہ کیس چل رہا ہے. تو یہ کسی نہ کسی ڈپٹی کمشنر کو یا پولیس کو یہ جو اس طریقے سے عدالتوں کی حکم عدولی کرتے وقت اسی وقت نئی ایف آئی آر درج کر کے بالکل غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ ایک بالکل مادر پدر آزاد مرضی کا قانون لاگو کر دیتے ہیں. خاتون ہے یار، اس کو ایک سال سے جیل میں رکھا ہے، وہ تمام مقدمات سے اب وہ آ گئی ہے تو اتنا اس سے ڈر رہی ہے نا. اب صنم جاوید ایک ڈر کا ایک پہلو بن گئی ہے، نام بن گئی ہے. اب وہ پہلے یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کو یہاں اسلام آباد میں رکھنا ہے یا پنجاب میں، انہوں نے مجھے جو اطلاعیں ہیں وہ پنجاب میں لے کے جا رہی ہیں. تو ایک طرف مریم نواز شریف ہوں گی تو دوسری طرف صنم جاوید ہیں. نظر آ رہا ہے انہوں نے خود جو ہے ڈر کے اس طرح کے کر کے ان کو مریم کے لیول پہ پہنچا دیا ہے. اب جو ہے نیکسٹ ٹائم وہ پہلے بھی جو اگر فارم 45-47 کے اندر جو آئے ہوئے ہیں باقی بڑے وہ پتہ نہیں کس کے کیا کیا ووٹ ہیں، مگر صنم جاوید کو انہوں نے خود ہی اپنے برابر لے آئے ہیں. اور اب پتہ نہیں وہ مزید جو اس طرح کا اب یہ ہوتا ہے نا، دو پہلوان ہوتے ہیں وہ اپنے ویٹ کے اندر کھیلتے ہیں. جب آپ بالکل ایک لائٹ ویٹ والے کو آپ ہیوی ویٹ سے لڑا دیتے ہیں تو وہ ہیوی ویٹ والے کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، وہ لائٹ ویٹ والے کی تو ترقی ہوتی ہے.
کہ وہ ایک دم سے ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئنشپ کے اندر آ جائے. کارکن تھے عامر صاحب, کہاں سے آپ صنم جاوید جو ہیں وہ مریم بی بی کے لیے ایک وہ جوہی جو کہے گی, ابھی تو قدغن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فی الحال قدغن لگائی بھی ہے ان کو کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ان کا ہوتا اس وقت انہوں نے کہنا, مگر فرض کرے اگر وہ چھٹ جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتی ہیں تو وہ جب یہ بولنا شروع کریں گی تو کیا ہر دفعہ مریم بی بی ان کے مقابلے پہ کریں گی؟ اکیلی ایک نہتی لڑکی, اور وہاں پہ دیکھ لیں جو ہے پورا پنجاب کے اندر جو ہے آدھی درجن جو ہیں خواتین نون لیگ کی ہیں. لاہور سے سرگودا سے گجرا والا عامر صاحب مقابلے پہ وہ اکیلی لڑکی کافی ہو گیا, وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تو اتنا ڈر پڑ گیا ہے. تو یہ خود ہی یہ قد, جس طرح بھی اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 200 فٹ جو ہے عمران خان کا قد بڑا کر دیا ہے, صنم جاوید کا بھی اسی طرح قد بڑا ہو رہا ہے. تو یہ بس انتہا ہونی چاہیے نا, بس ایک حد تک لمٹ ہونی چاہیے, بس اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. عدالتوں کے فیصلے آگے کل کو, یہ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کو سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے شاید. یہ پچھلی دفعہ بھی لندن بھاگ جاتے ہیں تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ یہ تیاری کر رہے ہیں. اس طرح کا کام کر کے جب اس لائٹ تک آپ جاتے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ بوکھلاہٹ ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, سیاسی منطق کے مطابق یہ فیصلے نہیں کر رہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو شاید کل کو واپس چلا جانا ہے. یہاں جس نے رہنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں وہ کام کروں کل کو میرے بھی آگے یہ چیزیں آئیں گی. یہ ظاہر ہے جو یہاں پہ مثال بنائی جا رہی ہے, جو پریسیڈنٹس بنائے جا رہے ہیں, یہ سب کے سامنے آئیں گے. سیاست کا پہیہ ویسے بھی یہ جو ہراسمنٹ ہے, یہ جو میڈیا پہ قدغنے ہیں, یہ جو لوگوں کو اٹھائے جانا, مارے جانا, پیٹے جانا, اس کے بعد جو طرز تکلم ہے جو کیا جا رہا ہے, تو یہ آگے آنا ہے. یہی اگر انہوں نے رہنا ہے تو پھر یہ چیزیں جنہوں نے رہنا ہے وہ خیال کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق پہلے بھی بیچارہ رہا تھا اور اب بھی رہے گا, اس کو خیال ہے. جنہوں نے بھاگ جانا ہے نا وہ پرواہ نہیں کر رہے, وہ پرواہ نہیں کرے. آخری 2 منٹ سے عامر صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ جو ایک معاملے کے اوپر تیسری چوتھی مرتبہ کیس ڈال دیا جاتا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ توشہ خانہ کا جو ایک کیس نیا تیار کر دیا گیا ہے, تو یہ کس سمت جائے گا؟ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ بھی وہی صنم جاوید کی طرح, ایک تو کیس تو ظاہر ہے یہ سب جوڈیس سے عدالت فیصلہ کرے گی, مگر جس طریقے سے ایک دم سے ایک کیس ختم ہوتا ہے, 2 کیسز مزید جو لے آتے ہیں, 9 مئی کے 3 کیسز آ چکے ہوئے ہیں, 2 جو ہیں دوبارہ اس کے اوپر توشہ خانہ کے آگے ہیں. تو عدالتیں یہ دیکھ رہی ہیں, تو عدالتوں کی طرف سے آلریڈی دیکھیں نا, یہ 200 میں سے کوئی 150 کے تو فیصلے آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ ماتحت عدالتوں سے تو یہ سلسلے چلتے رہے ہیں, مگر جو ہی کوئی ہائی کورٹ کے لیول پہ آتا ہے وہاں پہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بہرحال جتنا مرضی, اب تو وہ ہائی کورٹ بھی ہاتھ کھڑے کر چکی ہوئی ہے وہ جس طریقے سے, تو وہ والا شاید میرا خیال ہے یہ مخصوص نشستوں کے آنے کے بعد ان کو یہ ہے کہ جو ڈر تھا وہ عدالتوں کا اب ختم ہو چکا ہوا ہے. تو یہ اب اس کے بعد اسی اندیشوں کی وجہ سے, اسی ڈر کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے, جو جلاہٹ میں, بکلاہٹ میں اور غیر سیاسی فیصلے ہیں, یہ جو میں آج کا سمجھتا ہوں غیر سیاسی فیصلہ ہے. اگر یہ کوئی وقتی طور پہ اس کا کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم سے بیانیہ بدل رہا ہے, تو 20-25 دن بعد بھی تو یہی رہنا ہے نا. دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. چلیے وقت بھی ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.